अस्सलाम वालेकुम। सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहती हूं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का और भारत का एक इमेज तो लॉक हो चुका है कि जैसा पाकिस्तान का अदलिया का सिस्टम है उससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है भारत का सिस्टम। भारत में भी इंसाफ मिलना इंतहाई मुश्किल समझा जाता है और पाकिस्तान में भी आप जानते हैं कि इंसाफ मिलना किस कदर मुश्किल है और इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इंसाफ यहाँ बहुत महंगा हो चुका हुआ है। नाज़रीन, 9 अगस्त 2024 को भारत के शहर कोलकाता में एक ऐसी खबर वायरल होती है, मंजरे आम पर आती है, जो देखकर सुनकर इंसानियत हैरान और परेशान रह जाती है। मैं बात कर रही हूं 31 साल डॉक्टर मोमिता की रेप केस की। इनका रेप केस कब हुआ, कैसे हुआ, ये एक बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन है, लेकिन बात मैं करना चाहूंगी रेप की। भारत एक ऐसी कंट्री है जिसमें कहा जाता है हर 1 घंटे में तकरीबन 2 या 3 खवातीन रेप का शिकार होती हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हालात की बात करें तो पाकिस्तान भी कुछ खासा मुख्तलिफ नहीं है। बहुत सारे टीवी चैनल्स पर, टॉक शोज पर, डिजिटल मीडिया पर हमने बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें भारत को कोसा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा अदलिया का निजाम भी बहुत डीप होता जा रहा है, बहुत टाइम टेकिंग हो चुका हुआ है, बहुत लिंगर ऑन कर दिया जाता है सजाओं को, चीजों को मुलतवी करना। अगर आपने किसी भी चीज को लिंगर ऑन करना है तो आप अदलिया पर डिपेंड कर दें, कोई भी ऐसा मामला कर दें कि आप अदलिया की जानिब, आप पूरी दुनिया में जब भी कोई वाकया होता है तो क्विक डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, भारत की भी बाद में करूंगी क्योंकि हमसायों के घर की बात करने से बेहतर है हम पहले अपने घर की बात करें। हम अपने घर की बात करें तो यहां पर कई साल लग जाते हैं इंसाफ मिलने में, और बाज़ औक़ात तो जब इंसाफ मिलता है तो इंसान जो मदई होता है, जिसने कोर्ट फाइल किया, केस फाइल किया होता है, वो मर चुका होता है और सजा जिसको मिलनी होती है वो भी मर चुका होता है। तो इतना लेंथी प्रोसीजर हमने कर दिया है, एक लंबी डिबेट है। चलते हैं डॉक्टर मोमिता के केस में होने वाले, उनके रेप केस में होने वाले अहम इंकशाफात की जानिब। नाज़रीन, हमने देखा आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर मोमिता को एक दरिंदगी का निशाना बनाया गया। डॉक्टर मोमिता की तकरीबन रात को 11 बजे अपनी वालिदा से फोन कॉल पर बात हुई। तकरीबन 2 बजे उन्होंने अपने कलीग्स के साथ डिनर किया और उस डिनर के बाद तकरीबन 4 से 3 बजे के दरमियान वो 4th फ्लोर पर वाक़िया एक सेमिनार हॉल में रेस्ट की नीयत से चली गई। अब सवाल यहां ये उठता है कि 4th फ्लोर पर रेस्ट करने के लिए जब वो गई तो उनके साथ उन्हें किसी कलीग ने ज्वाइन नहीं किया और अकेला जाता किसी भी लड़की को मौका परस्त इंसान ने मौके का भरपूर फायदा उठाया और अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने में डॉक्टर मोमिता को उसने एक लम्हा भी नहीं सोचा कि वो क्या करने जा रहा है। अच्छा, इस रेप केस का, इस खबर का खुलासा तब खुलता है जब डॉक्टर मोमिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजरे आम पर आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तस्वीर हमने सोशल मीडिया पर भी वायरल होते हुए देखी। इतनी तकलीफ दे, इतनी अजियत के बाद डॉक्टर मोमिता को मौत नसीब हुई और कॉज ऑफ डेथ बताया जाता है कि हैवी प्रेशर, बहुत ज्यादा जोर के साथ उनका गला दबाया गया। क्या एक इंसानी जिस्म में इतना जोर होता है? क्या एक इंसान इतने जोर के साथ किसी खातून का गला दबा सकता है? अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन जब ये केस पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजरे आम पर आई तो इस केस को, इस रेप केस को कंसीडर किया जा रहा था, समझा जा रहा था कि ये रेप केस एक गैंग रेप केस है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन का आगाज हुआ, इन्वेस्टिगेशन का आगाज तब होता है जब एक हॉस्पिटल का अमला, जैसे तमाम तर हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में एक इंसान होता है, ऑन ड्यूटी होता है, जो तमाम तर रूम्स की जाकर चेकिंग करता है। जब उसने एक रूम खोला जिस रूम को कहा जाता है सेमिनार हॉल, तो उसमें डॉक्टर मोमिता की डेड बॉडी मौजूद थी जो कि बरहना हालत में थी और यहां से इन्वेस्टिगेशन का आगाज होता है। तकरीबन 3 घंटे तक माँ बाप को बाहर वेट करवाना पड़ता है। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई ख्वाब देखे, लेकिन उनका बाकी ख्वाबों का तो नहीं अंदाजा, लेकिन उनका एक ख्वाब कि उनकी बेटी डॉक्टर बने और दूसरों की जान बचाए। दूसरों की जान बचाने वाली अपनी जान को बचाने के लिए कितनी आवाजें देती रही, लेकिन वहां उस हॉस्पिटल में जहां वो कई मरीजों की जान बचाती थी, वहां उसकी जान बचाने के लिए कोई भी ना आया। नाज़रीन, इस इन्वेस्टिगेशन में एक चीज सामने आती है। संजय रॉय एक ऐसा शख्स जो उस हॉस्पिटल में ही कई सालों से
تقریباً 2 یا 3 سالوں سے کام کر رہا تھا, اور وہ اس کی اگر ہم ڈیزگنیشن کی بات کریں تو سولین والنٹیئر ہے. اور اس سنجے رائے نے ثبوت ملنے کے بعد اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے ہی یہ جرم کیا ہے. لیکن سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کئی سارے ایسے ثبوت جو وہاں سامنے ملے جس میں کنسیڈر کیا جا رہا تھا یہ گینگ ریپ ہے, اگر سنجے رائے نے کیا ہے تو اس کے دیگر ساتھی کہاں پر ہیں؟ بہت سارے سوالات کے بعد ایک چیز سامنے آئی کہ سنجے رائے نے ہی یہ ریپ کیس کیا, ایک ریپ اٹمپٹ کیا اور اس کے بعد مرڈر کیا بے دردی سے. ناظرین, مرڈرز تو اور ریپس تو پاکستان میں بھی ہوتے ہیں, وہاں تو ہم نے دیکھا انویسٹیگیشن ہوئی, بڑے ہی خوبصورت طریقے سے انویسٹیگیشن کو سارٹ آؤٹ کیا, ایک انسان کا نام سامنے آیا اور اس کو ہی ذمہ دار ٹھہرا کر کیس ابھی فی الحال چل رہا ہے, لیکن نظر آ رہا ہے کہ کیس بہت جلد بند ہو جائے گا اور کہا یہ جائے گا کہ کیس بالکل مکمل ہو چکا ہے, فائنل ہو چکا ہے. پاکستان میں بھی بہت سارے ریپ کیسز ہوتے ہیں. ماہر قانون کو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے, جہاں پر ہم ان سے بات کریں گے کہ ریپ کیس کی سزا کیا ہونی چاہیے اور کیا ہے. ہمارا لا انفورسمنٹ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس ریپ کیسز کو اتنا ایزی کیوں لیتے ہیں؟ ہماری تو سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی اس چیز پر زور دیتی ہیں کہ اب خواتین ان کی ریڈ لائن ہے یا ڈیڈ لائن ہے. اس میں کچھ خاص واضح نہیں ہو پا رہا کہ اگر آپ کی ریڈ لائن خواتین ہے تو پچھلے مہینوں میں جب سی ایم پنجاب بننے کے بعد سے ثانیہ زہرا ایک خاتون نکلی جن کا مرڈر کیا گیا اور وہ بھی کیس سارٹ آؤٹ نہیں ہوا. اس کے علاوہ اور کتنی خواتین پر گھریلو تشدد ہوا, سسرالیوں میں تشدد کیا, لیکن کسی کو بھی انصاف نہیں ملا. تو پھر سی ایم پنجاب صاحبہ سے یہ سوال کریں گے کہ آخر خواتین آپ کی ریڈ لائن ہے یا ڈیڈ لائن ہے؟ ہم چلتے ہیں اپنی گیسٹ کی جانب جن کا نام ہے رضا نور اور ماہر قانون ہے, ایڈوکیٹ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں ریپ ہونے کے پیچھے کیا سزا دی جاتی ہے. ویلکم کہتے ہیں رضا آپ کو, کیا بتائیں گی کہ ریپ کو کس طرح سے الیبوریٹ کریں گے, سزاؤں کو کس طرح سے الیبوریٹ کریں گی؟ اچھا دیکھیے, ریپ کو کس طرح الیبوریٹ کروں گی وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, کیونکہ اس کی کافی ایک ٹرمینالوجی اور ایک پراپر ڈسٹنکٹ ٹرم ہے. ہم آ جاتے ہیں کہ جو چھوٹے کسی کے ساتھ زبردستی بغیر میرٹل ٹرم کے جو ناانصافی اور زیادتی ہوتی ہے اس کا کیا ہے. تو اگر پاکستان میں دیکھیں تو یہ ایک آفینس ہے, پوری دنیا میں آفینس ہے, صرف پاکستان میں آفینس نہیں ہے. اور یہ کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی مذہب, کوئی بھی دنیا کی چیز, کوئی انسانوں میں کیا جانوروں میں اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کی اجازت کے بغیر, مرضی کے بغیر, بغیر کسی شرعی رشتے کے آپ کی اس قسم کی حرکتیں کرو. یہ ریپ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنا رہے ہو, لیکن ایک عورت کے جینڈر کی وجہ سے آپ اس کو اس کے جسمانی سے لے کے اس کے سیکچول جو آرگنز ہیں آپ ان کو بھی تشدد کرتے ہو. تو ریپ ایک صرف کرائم نہیں ہے بلکہ ایک کائنڈ آف اسالٹ ہے, تشدد کا ایک ذریعہ ہے. ہر وہ چیز جو یہ صرف فزیکل ٹارچر نہیں ہے بلکہ مینٹل ٹارچر بھی ہے. اور جہاں تک ہم ریپ کی ہسٹری دیکھیں نا تو ہسٹری یہ ہے کہ یہ وار کرائمز میں آتا ہے. وار کرائمز کا مطلب یہ ہے کہ بہت شرم کی بات ہے لیکن جب بھی جنگیں لڑتی ہیں تو آدمیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں, اور یہ بہت غلط بات ہے. وار کرائمز یہ ہے کہ کوئی عورت کے جو تحفظ ہے نا اس کو رسک رہتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس فلسطین کی ایگزامپل ہے, روانڈا کی ایگزامپل تھی. جب انڈیا پاکستان سے آزاد ہو رہا تھا اس وقت بھی عورتوں کی عزتیں پاک نہیں تھیں اور محفوظ نہیں تھی. اور لیکن یہ وار کرائم میں تو سمجھ آتی ہے, نفسا نفسی ہے, فوج ہمیں بچانے کے لیے, نہ کسی کی جان بچ رہی ہے, نہ کسی کی مال بچ رہا ہے, نہ کسی کی عزت بچ رہی. لیکن جب ایک پراپر اسٹیٹ میں رہتے اور اس کے بعد جب اس قسم کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں 2-3 سچویشن میں. کچھ تو چلے بھائی آپ کا ریلیشن شپ تھا, کنسینسفل ریپ, آپ کا ریلیشن شپ تھا, لڑکی لڑکے سے ملنے گئی, اس نے کڈنیپ کر کے ریپ کر لیا. اس میں آپ کو ایک ہسٹری نظر آتی ہے, وہ چیز غلط ہے, بالکل غلط ہے اور حد سے زیادہ غلط ہے. پر اس کے پیچھے کاز آف ایکشن ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی سچویشن ہوتی ہے. اگر ہم یورپ میں دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں تو اس طرح کے ریپس زیادہ ہیں کہ بوائے فرینڈ نے گرل فرینڈ کو ریپ کر دیا, یا آپ کی دوستی تھی, ٹرن ساور اینڈ ہی ریپ ہر. یہ سخت نوعیت کا کرائم ہے. لیکن اب ہم پاکستان اور انڈیا میں دیکھیں نا تو اس طرح کے ریپ سینیریوز بھی آتے ہیں اور کچھ
कॉन्ट्रैक्चुअल आपका पहले कोई कांटेक्ट नहीं होता. आपने देखा लड़की कहीं जा रही है, आपने उसका पीछा किया और उसके साथ ये कर दिया. इसमें उबर ड्राइवर्स आते हैं और वर्किंग लेडीज के आते हैं, या कोई रात के टाइम लड़की निकल रही है, चार पांच लड़कों ने पकड़ के अगवा करके उसको छेड़ लिया और उसके बाद रेप कर लिया. इसमें मोटरवे इंसिडेंट आता है, डॉक्टर ममिता का इंसिडेंट आता है कि उस बंदी का, उस औरत का किसी आदमी से कोई ताल्लुक नहीं था और वो उस जगह पे काम करती थी. तो ये वर्क प्लेस रेप जो है ना, ये बहुत बड़ा खतरा हो चुका है. और इसमें सबसे ज्यादा इशू ये आता है कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे कैमराज है और एक प्रॉपर बड़ा मैस लेवल का हॉस्पिटल है, इमरजेंसी है. लोग कह रहे हैं कि रात के 2 बजे, मैं कहती हूँ वहां पे सिर्फ वो अकेली लड़की तो नहीं थी, मरीज भी थे, मरीजों के लवाहिकीन भी थे, कैमराज थे, प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम था. देयर वर सो मेनी अदर थिंग्स. और उसके बाद जो दरिंदे थे वो डरे नहीं, उनको किसी चीज का खौफ नहीं. तो ये जरूर कोई हैबिचुअल इंसिडेंट होगा अगर हम इस चीज को देखें. क्योंकि देखिए जब आप वर्क प्लेस में इस तरह की हरकत करते हो ना, आपको डर होता है आप पकड़े जाओगे, पर जितनी बेबाकी से उन्होंने ये की है, ये प्री प्लान लगता है. हम हमेशा कहते हैं कि जैसे रिएक्टमेंट शोज हम टीवी चैनल्स पर भी देखा करते थे, उन पर भी पाबंदी लगा दी गई कि ये नए नए आइडियाज मुतारफ करवाते हैं, मुजरिमों को मजीद हेल्प आउट करते हैं कि आप जुर्म कैसे कर सकते हैं. अच्छा, ऐसी ही एक मिसाल हमने देखी वहां भारत में डॉक्टर ममिता का केस हुआ और वेरी नेक्स्ट डे हमने देखा यहाँ डॉक्टर म्यो हॉस्पिटल में एक 5 साला बच्ची को रेप का निशाना बनाया जा रहा था एक गार्ड की जानिब से, और हॉस्पिटल के अंदर ही जो शोर मचाने पर उसे बाजियाब करवा लिया गया, उसे बचा लिया गया. मैं कहती हूँ कि इस तरह की खबरों से जब सजा नहीं मिलती, जब हम कानून को कमजोर देखते हैं और मुजरिम को मजबूत देखते हैं, तो इंसानी नेचर पर क्या चीजें असरात करती हैं, इस पर इसको कैसे एलैबोरेट करेंगी आप? जी बिल्कुल. ये जो कानून है ना, वो एक अपना रास्ता अपनाता है. इसमें आपको मैं बता दूं, हर बंदा बेगुनाह नहीं होता और हर बंदा कसूरवार नहीं होता. कानून के लिए तो सब बराबर है. ये बड़ी शर्मनाक बात है, दर्दनाक बात है, गलत बात है कि इस तरह होता है. क्योंकि कानून तो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है ना. अब कानून ने क्या करना है, बैलेंस आउट करना है, सब के सब इंटरेस्ट को वे करना है. एक जगह जो मुल्जिम है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, एक जगह जो विक्टिम है आपने उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है. इनको वे डाउन इस तरह करना है कि आपने एक थोरो इन्वेस्टिगेशन करनी है. लेकिन मसला इन्वेस्टिगेशन में आता है, हमारे यहाँ एक वीक इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है. सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी, बाकी दुनिया में भी कोई इन्वेस्टिगेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है. अब जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, उसकी आपको मैं बताऊँ, ये पूरी दुनिया ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ, और ये इस्लाम से आता है. उसमें ये है कि इट्स बेटर टू एक्विट 100 criminals than to convict 1 innocent. जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना पूरी दुनिया का, वो ये कहता है कि आप 100 गुनाहगार लोगों को छोड़ दो लेकिन एक बेगुनाह को नहीं पकड़ना चाहिए. तो ये हमेशा एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्राइम कंट्रोल मॉडल की बजाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे फोकस करता है. जो मुल्जिम है उसको प्रोटेक्ट करता है, पर मुल्जिम को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि जो विक्टिम है, जो कि बेचारे बेकसूर हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई है, उनके कोई हकूक नहीं है. उनके हकूक हैं, बिल्कुल है. लेकिन पाकिस्तान में अगर आपको हकीकत बताओ, इंडिया पाकिस्तान दोनों इसलिए क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है, ये सारा इंपीरियल सिस्टम है. सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी ये ताज बरतानिया का सिस्टम है, जहां सवाए रिश्वत के, सवाए पसंदीदगी के, नेपोटिज्म के और कुछ चलता नहीं है. तो इस वजह से यहाँ भी जो सिस्टम है, बड़ा अच्छा सिस्टम है. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आप एक्यूज को राइट दे. जबकि जो ज्यूरिस्ट है ना, वो बात करते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई. एक्स इज इक्वल टू वाई क्या होता है? जैसे ही क्राइम कमिट हुआ आप उसी वक्त उसको उसकी सजा दो. लेकिन इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता. इस्लाम इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, क्योंकि इस्लाम में किसी भी चीज को साबित करने के लिए अपनी सफाई देने का मौका देना चाहिए. या कहाँ से आता है? जब अल्लाह ताला ने कहा, जब भी किसी ऐसे काम के, रेप के या कोई इस तरह ज़िना के काम होता हुआ सुनो, तो 4 ऐसे गवाह लाओ जो कि ये सब कुछ देख रहे हो. और इसी तरह जब हजरत आदम से अल्लाह ताला ने सफाई का मौका मांगा था, इसका मतलब है कि इस्लाम बाकी दुनिया के सिस्टम की तरह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फौकियत देता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता से इन्वेस्टिगेट करो. पर यहाँ पे इस सिस्टम को लूप होल निकाल के, लेखुना निकाल के अब्यूज किया जाता है, और इस तरीके से अब्यूज किया जाता है कि विक्टिम मजीद विक्टिमाइज होता है और जो एक्यूज्ड है वो आराम से एंजॉय करता है. इसमें एक और प्रॉब्लम ये आती है, जो मेन प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रू एक्यूज्ड.
Yes. کہ جیسے ہم ممیتا کے کیس میں بھی دیکھیں ایک بندہ آگے ہونے کا مطلب باقی 100 لوگ پیچھے چھپ کے، جو زینب بچی کا کیس ہوا تو اس پہ بھی یہ ہوا، وہ جو عمران تھا آج تک ہمیں نہیں پتا وہ اصل اکیوز ہے بھی یا نہیں، اصل ملزم ہے بھی یا نہیں. ثانیہ موٹر میں ہوا ہمیں آج تک نہیں پتا اصل اکیوز کون ہے. اصل اکیوز پیچھے چھپ جاتے اور سامنے سے یہ کوئی ایک جھوٹا بندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکال لاتے. اور یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ عدالت میں سزائیں دے دیتی ہیں، جبکہ ان سزاؤں کی اپیل ہوتی ہے تو بری ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں کرٹیسائز کیا جاتا ہے، سسٹم کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، وکیلوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. یہاں آپ نے خود ہی ایک سوال پیدا کر دیا ہے کہ ردا آپ نے کہا وکیلوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، سسٹم کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، آپ کیا کہتی ہیں عدلیہ کے نظام کے علاوہ کون ذمہ دار ہے؟ اچھا، عدلیہ کا نظام لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن آپ یہ سسٹم جو ہے نا اس وقت جو اونلی فنکشنل، آپ بھی اس بات سے اگری کریں گے، آپ بتا دیں اس دنیا میں، اس پاکستان کے اس خطے میں کون سا ادارہ ہے جو اس وقت فنکشنل اور کام کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. میرا خیال میں عدلیہ کے علاوہ اور تو کوئی ادارہ کام کر ہی نہیں رہا. اس بات سے تو آپ بھی اگری کریں گی. جو ججز ہیں بیٹھتے ہیں، کیسوں کی سماعت کرتے ہیں، فیصلے دیتے ہیں، فیصلے لکھتے ہیں، وکیل بحث کرتے ہیں. باقی اداروں میں جائیں تو کیا کرتے ہیں وہ آپ بہتر جانتی ہے. ادھر سے ادھر پارلیمنٹ ہمارا ڈس فنکشنل ہوا ہے، ایگزیکٹو ہمارا ہے کوئی نہیں، پولیس جاؤ تو سیدھے منہ بات نہیں کرتی، کسی سرکاری دفتر آپ پینشن آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. جی، تو عدلیہ میں آوے کا آوا کم از کم بگڑا نہیں ہوا. اور عدلیہ میں ڈبل اس طرح ہم سسٹم یہ لاتے ہیں، ایک ہائر سپیریئر جوڈیشری ہے، ایک دوسری جو آرڈنری کورٹس ہیں، اوریجنل کورٹس ہیں. اس میں جو سپیریئر جوڈیشری ہے وہ تو آپ دیکھیں اس وقت انہوں نے اس میں بھی دو چیزیں، ایک ہائی کورٹ ہے، ایک سپریم کورٹ ہے. جو ایپیکس کورٹ آف دا کنٹری ہے نا اس کا تو آپ نے ایسا ڈیڈ لاک کریٹ کر دیا نا اپنے پارلیمنٹ. یہاں پہ دیکھیں 3 ادارے تھے، ایک ادارہ تھوڑا بہت جو چل رہا تھا اس کو بھی یہ حکومت چلنے نہیں دیتی. حکومت اور سیاسی لڑائیاں. سپریم کورٹ کو تو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک اور کرائسس میں ڈالا ہوا ہے. کیسے ہائی جیک کیا ہوا ہے؟ ہائی جیک اس طرح کیا کہ سیاسی کیس اتنے زیادہ ڈال دیے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ ڈال دیے کہ عام لوگوں کے کیس سننے کی تو باری ہی نہیں آتی. ایک یہ مسئلہ آتا ہے. اور جہاں تک ہائی کورٹ ہے ادھر بھی روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا لگا ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشنلی اگر ہم کانسٹیٹیوشنل سے ہٹ کے عام لوگوں کے کیسز کی آ جائیں، ریپ کیسز، قتل کیسز، بچوں کی کسٹڈی کے کیسز اور جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں تو دیکھیں جو 90% کیسز ہیں نا ہائی کورٹ میں وہ ہیبیس کے ہوتے ہیں، بچوں کی کسٹڈی کے ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ باقی ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا افیکٹو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو ہائی کورٹ اپروچ کرنا پڑتا ہے پیرنٹس کو یا جو بھی کسٹڈی لینا چاہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو باقی کافی ہائی پرسنٹیج آف کیسز ہے وہ ڈائریکشن کیسز کی ہے. ڈائریکشن کیسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے سرکاری ادارے میں ہم نے درخواست دی تھی کہ ہمارا کام کر دیں، انہوں نے کیا نہیں تو پلیز ہائی کورٹ سے ہم ڈائریکشن لے رہے ہیں کہ یہ کام کرے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو سارا ملک ہے نا باقی 2 ادارے نہ چلنے کا جو بوجھ ہے نا وہ عدلیہ پہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جو عدلیہ کی اپنی پرفارمنس ہے وہ بھی سلو ہو جاتی ہے. کیونکہ عدلیہ نے آپ کے پارلیمنٹ کو بھی صحیح معاملہ ٹھیک کر کے رکھنے ہیں. جو آپ کا ایگزیکٹو سارا دن سویا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، جو نہتے شہری ہیں وہ ایگزیکٹو کے پاس جاتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں، پھر وہ عدلیہ کا رخ کرتے ہیں کہ پلیز اس ایگزیکٹو سے ہمارا کام کرا لے. پھر ہائی کورٹ کے آرڈر آتے ہیں تو پھر عدلیہ کے حکم کے اوپر ایگزیکٹو کام کرتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے روز سٹیز آتے ہیں، روز عدلیہ سے حکم لے کے تو یہ کام کروایا جاتا ہے. ورنہ ویسے تو یہ ایگزیکٹو ہمارا اتنا اچھا ہے کہ کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں. اب آ جاتی ہے لوور جوڈیشری اور اس میں ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. ہائر جوڈیشری میں بہت زیادہ ورک لوڈ ہے، روز کے 200 کیسز 100 کیسز لگتے ہیں. اب بات کی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف نہیں. اس کو میں اس چیز کو اس لیے اس طرح سے سیکنڈ کروں گی کہ جو انصاف ہے نا، جو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم ہے وہ پاکستان کے جو معاشرتی سسٹم ہے اس سے اٹیچڈ ہے. جو بڑے بڑے جورسٹ ہیں اس میں ہارٹ آتا ہے، ڈیولن آتا ہے، وہ کہتا ہے ہر معاشرے کا جوڈیشل سسٹم اس کے سوشل فیبرک میں ہوتا ہے. ہمارا سوشل فیبرک جو ہماری عدلیہ وہ بہتر جانتی ہے کہ کون بے گناہ ہے کون مطلب قانون کے اور انصاف کے نظام میں تو دیکھتے ہیں، پر عدلیہ نے تھوڑا سا ہٹ کے بھی فیصلہ کرنا شروع ہوتا ہے کہ دیکھیے جب ایک بندہ قتل ہوا اور آپ 15 بندے پھنساتے ہیں تو عدلیہ کیا کرے؟ اب ایک کیس آیا ہے بچے کی کسٹڈی کا، عدلیہ کیا کرے؟ ماں کو دے باپ کو دے، دونوں کا تو نقصان ہے. تو عدلیہ پھر یہ ساری چیزیں سارے میٹرز کو وے کر کے فیصلہ دیتی ہے اور جو بھی فیصلہ دیتی ہے وہ میرٹ پہ دیتا ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو امپارشل ہے لیکن باقی 2 اداروں کی ڈس فنکشنالٹی کی وجہ سے اس کو بھی سفر کرنا پڑ رہا ہے. اب ایک پولیس والے کی ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن کی کو
عدلیہ کس حد تک بچا سکتا ہے, کس حد تک انصاف دے دیتا سکتا ہے, یہ بہت مشکل ہے. تو اس وجہ سے اور ہوتا ہے یہ کہ دو ادارے ملک کے کام نہیں کر رہے, تیسرے کو تنقید کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے, یہ ریپ کیسز غلط ہے, لیکن اس میں اداروں سے زیادہ لوگوں کو زیادہ قصوروار ٹھہراؤں گی. کرمنل مائنڈ سیٹ آف دا پیپل, والدین کی غلطی ہے. آپ دیکھیں 5 سال کی بچی کو میو ہاسپٹل میں کون اکیلا چھوڑتا ہے؟ لوگ نہیں چھوڑتے. وہ زینب بچی کو کیوں اکیلا چھوڑا؟ آپ اپنے بچوں کو گھروں کا تحفظ کیوں نہیں فراہم کر سکتے؟ یہ جو بھی لاز ہیں یہ پینل لاز ہے, یہ وہ لاز ہے جب جرم ہو جاتا ہے اس کے بعد افیکٹو ہوتے ہیں. اس سے پہلے تک تو آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. دیکھیں آپ دوائی تو تب لیتے ہو جب آپ بیمار ہوتے ہو, لیکن بیماری سے اپنے آپ کو تو آپ نے بچانا ہے نا. لوگ اپنے آپ کو جرم سے نہیں بچاتے. چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل, چھوٹی چھوٹی بات پہ بدتمیزی, لڑائی, چوری, ان ساری چیزوں کو دیکھیں. جو جرائم ہے ان کی روک تھام تو عدلیہ کا کام نہیں ہے نا. عدلیہ کا کام تو اگلا ہے, روک تھام تو آپ نے خود اور معاشرے میں مثبت کردار, میڈیا اور ہم سب نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, ویری ویل سیڈ. بہت اچھی بات کی رضا آپ نے کہ ہم سب کو کہیں نہ کہیں انفرادی طور پر اپنا رول پلے کرنا ہے. اسی سوال کے ساتھ, اسی بات کے ساتھ ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, اسٹے ود اس. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم پاکستان کے عدلیہ کے نظام پر کافی سوال اٹھا رہے تھے. اب ایک اور کیس سامنے آیا ہے, ایک اور ایسا حادثہ سامنے آیا ہے جس پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں, لیکن ان سوالوں کے جوابات فی الحال کسی کے پاس بھی نہیں ہیں. میں بات کر رہی ہوں کراچی کارساز ٹریفک حادثہ کی. کس طرح سے یہ حادثہ پیش آیا, کیا ہوا, کتنے لوگ اس حادثے کی شکار ہوئے اور اپنی جان کی بازی ہار گئے. ایک تو ہم نے دیکھا کہ 2 باپ بیٹی اس ٹریفک حادثہ کی نظر ہوئے اور اپنی جان کی بازی ہار گئے. دوسرا ہم نے دیکھا اس کے علاوہ کئی 4 افراد تقریباً بتایا جاتا ہے کہ وہ زخمی ہوئے. یہ آخر کلچر کب تک چلتا رہے گا, اور آخر ہم لوگ بھی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کب تک سوال کرتے رہیں گے کہ آخر انسانی جان کی کوئی قیمت کیوں نہیں ہے, آخر انصاف اتنا مہنگا کیوں ہو چکا ہے. آخر ہم لوگ یہی بولتے رہیں گے, یہی بولتے ہوئے ہم بھی اس دنیا سے گزر جائیں گے, انصاف کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی اس دنیا سے گزر جائیں گے, اور امیر جو ہے وہ انصاف کو خرید لے گا اور جو غریب ہے وہ انصاف کو نہیں خرید پاتا. ناظرین, لینڈ کروزر میں سوار ایک خاتون جن کا نام بتایا جاتا ہے نتاشا, جو کہ نامور بزنس مین دانش اقبال کی اہلیہ ہیں, اور دانش اقبال نے ایک اچھے شوہر ہونے کا پورا رول پلے کیا ہے. کس طرح سے انہوں نے نتاشا صاحبہ کو ذہنی مفلوج قرار کروایا اور ابھی تک انہیں پیمپرڈ کیا جا رہا ہے, اور موقع پر انہوں نے دکھایا جاتا ہے کہ ایک شخص جو وہاں عام شہری ٹک ٹاک بنا رہا تھا, اس کے کیمرے نے ایکسیڈنٹ کا جو حادثہ ہوا, ٹریفک حادثہ ہوا, اسے کیپچر کر لیا, اور وہ جو لینڈ کروزر گاڑی ہے اسے سلو موشن کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نارمل سپیڈ میں اپنی ویڈیو نارمل دیکھ رہے ہیں تو آپ صرف اور صرف ایک جھلک دیکھیں گے اس لینڈ کروزر کی. یعنی وہ اتنی تیز رفتار اوور سپیڈ گاڑی تھی, لیکن بائک پر سوار 2 باپ بیٹی کو کچلنے کے بعد بھی اس نے اپنی سپیڈ کم نہ کی بلکہ اور بڑھا دی, اور جا کر ایک نرسری کے باہر جو ایک گاڑی پارک ہوئی تھی 2018 ماڈل ہونڈا سٹی تھی, اس کو ہٹ کیا اور اس گاڑی کو اس طرح سے تباہ کیا کہ صرف اور صرف ایک سٹیئرنگ بہتر حالت میں موجود ہے, باقی پوری کی پوری گاڑی تباہ ہو چکی ہے. دانش اقبال نے ایک اچھا شوہر ہونے کا تو رول پلے کیا, لیکن ایک اچھا شہری ہونے کا کب رول پلے کریں گے؟ کیا وہ ایک اچھا شہری ہونے کا رول پلے کریں کہ اپنی بیوی کو جو وہ سزا کرتی ہیں, جس کی وہ مستحق ہیں, وہ سزا دلوا دی جائے, یا وہ اپنی بیوی کو سپورٹ کریں؟ ناظرین, یہاں پر امیر لوگ کس طرح سے انصاف کو خریدتے ہیں اور پھر انصاف کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, یہ ہم اس پر مزید ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا نور صاحبہ جو کہ ماہر قانون ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ٹریفک حادثات, پہلے ہم نے بات کی ریپ کیسز کے بارے میں, اب ہم بات کریں گے کہ ٹریفک حادثات میں جو لوگ اس طرح سے لوگوں کو کچل دیتے ہیں یا وہ مطلب ایک طرح سے اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں, وہ لوگ کیا سزا جو ہے وہ ان کو دینی چاہیے, کیا سزا ملنی چاہیے؟ رضا کی جانب بڑھتے ہیں اور انہی سے ہی جانتے ہیں. کیا کہتی ہیں آپ رضا, کیا کہنا چاہیں گی کہ ٹریفک حادثہ کا شکار ہونے والے لوگوں کو کیا سزا دینی چاہیے, اور نتاشا صاحبہ کو بھی کیا کوئی سزا ملے گی؟ جی دیکھیے, یہ کہ ان کو سزا ملے گی یا نہیں, یہ تو ابھی فرسٹ آف آل اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. سیکنڈلی
ویڈیو پروفز ہیں، لیکن یہ پورا ٹرائل کانڈکٹ ہوگا، کچھ عرصہ لگے گا 5-6 ماہ کا، اس کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ ان کو سزا، ان کی کتنی کلپیبلٹی ہے. دیکھیں ہمارے پاس ویڈیوز بالکل ہیں، لیکن جو کورٹ آف لاز نے تو دیکھنا ہے کیا یہ واقعی وہ ملزمہ تھی، گاڑی چلا رہی تھی، نہیں چلا رہی مطلب وہ موقع پر موجود تھی نا، تو لوگوں نے دیکھا، ان کی فوٹیج بنائی، اور پھر رینجرز نے آ کر ان کو بچایا بھی. مطلب جو موب تھا وہاں موجود، وہ ان پر حملہ کرنے کو تیار تھا. تو یہ سب چیزیں تو انکشافات ہو چکے نا کہ ہاں اسی، اور محترمہ کے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس موجود تھا لیکن پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس موجود نہیں تھا، جو کہ بہت آسان ہے. آپ بلکہ بتا سکتی ہیں کہ اکثر اوقات سننے میں آیا ایسا کہ پیچھے کی ڈیٹس میں ڈرائیونگ لائسنس بھی بنوا لیے جاتے ہیں. کیا کہیں گی کس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں؟ اس میں میں آپ کو بات بتاتی ہوں. وہی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ایکس از اکول ٹو وائی. دنیا کیا سوچتی ہے کہ آج جرم ہوا کل اس کی سزا ملے گی، لیکن قانون یہ نہیں دیکھتا. دیکھیں جو سارا کچھ ثبوت ہے وہ ابھی قانون کے پاس تو کوئی بھی ثبوت نہیں ہے نا. گواہیاں ہوں گی، ایف آئی آر ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، انویسٹیگیشن کے بعد سارا پروسیجر چلے گا ٹرائل میں، اور بالکل ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سنگین سزا ملنی چاہیے. بے شرمی کی انتہا سے زیادہ حرکتیں کی جا رہی ہیں. مگر مسئلہ یہ کہ ہماری جو عوام ہے وہ کیوں قانون جو لا امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، جبکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ضرور ہوگی. اور اس سوال کا جواب رضا، بلکہ میرے پاس آپ کی سوال کا جواب موجود ہے کہ تقریباً 2 سال تو لازمی ہو چکے ہیں ظاہر جعفر اور نور مقدم کے کیس کو، اور اسے سزا بھی سنا دی گئی ہے. آپ بتا سکتی ہیں، آپ ماہر قانون ہیں، کہ اس میں مطلب سزا 2 سال ہو چکے ہیں. وہ اس موقع واردات پر موجود تھا، اس نے خود ایکسپٹ کیا اپنا جرم، پھر بھی ابھی تک سزا نہ ہوئی. کیا یہ پیسوں سے خریدا نہیں جا رہا ہے انصاف کو؟ پیسوں سے زیادہ یہ ہمارے جسٹس سسٹم کا پرابلم ہے، کیونکہ صرف یہ کوئی ایک دیکھیے تو وہ کیسز جو آن ریکارڈ ہوتے ہیں فیمس ہوتے ہیں، جبکہ عام کیسز کا بھی یہی حال ہے. تو اس لیے میرے لیے یہ اتنا ڈفرینٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی عام کسی چھوٹے علاقے میں کوئی ایسا قتل ہوا ہوتا ہے یا خدا نخواستہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی واردات ہوئی ہوتی تو اس کا بھی یہی انجام ہوتا تھا جو اس کیس کا ہو رہا ہے. لیکن اس کیس میں بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ ایک عورت اگر وہ نشے میں ہے تو اس کو اتنی کون سی تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ سڑک میں دوسرے لوگوں کی جانیں خطرے میں پہنچا رہی ہے، اور اس کے علاوہ 1-2 لوگوں کو اڑانے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی حیا نہیں آئی، اور اس کے بعد بھی وہ چلتی آئی. یہاں پہ تو میں کہتی ہوں کوئی اسپیشل قانون لگنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو سیکشن 320 پی پی سی کہہ رہا وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ کوئی انٹینشن ٹو کل تھی نہیں. میں سچی بات بتا دوں کہ اس کی دشمنی تھی، وہ مارنا چاہتی تھی یا کوئی ایسی چیز چاہتی تھی. یہ ہے دیکھیں یہ سیدھی ہے نیگلیجنٹ اور ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا. ٹھیک ہے جی، نیگلیجنٹ اور ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے جب آپ کسی کی جان لیتے ہو نا تو اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے. جو قتل خطا ہے نا اس کی جو سزا ہے نا وہ دیت ہے. دیت کیا؟ وہ خون بہا ہوتا ہے. جو آج کل دیت کیا، آج کل جو دیت کی ویلیو ہے اگر اسلام کے والے سے دیکھا جائے تو وہ 100 اونٹ ہے، 100 سوئے اونٹ، لال اونٹ. اور آج کل کے زمانے میں دیکھا جائے تو 30,380 گرام چاندی ہے جو کہ 70-80 لاکھ روپیہ بنتا ہے. یہ دیت ہے. اور یہ اگر قرآن پاک میں بتائیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تخفیف ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم سمجھو، اور ڈرنے والوں کے لیے. پر وہ عورت تو ڈرنے والی ہے ہی نہیں، اور وہ بے شرم اور بےہودہ عورت ہے. ایک تو اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو میڈیکل بورڈ کی طرف لے کے، اور وہ اس لیے کیونکہ وہ لوگ 2 دن بھی جیل میں جانا قبول نہیں کر سکتے، جبکہ اگر وہ جیل میں جاتی تو اس کو کوئی نہ کوئی گنجائش مل جاتی جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہی ہوں. لیکن وہ شاید اپنے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں اور انٹاکسیکنٹس کے نشے میں اتنا پاگل ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے جیل جانے کے لیے راضی ہی نہیں ہے. جبکہ جیل جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے. عمران خان بھی جیل میں ہے نا، وہ وزیر اعظم پاکستان ہو کے وہ آکسفورڈ کا وائس چانسلر کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کے بعد وہ جیل میں رہ سکتا ہے. مریم نواز جیل میں رہی ہے، نواز شریف رہا ہے تو وہ بھی جیل میں چلی جائے، اور اس کے بعد جو قانون کے ساتھ فیصلہ ہوگا وہ ہوگا، وہ دیکھی جائے گی. لیکن وہ اس قابل گوارا ہی نہیں کرتے کہ وہ اپنے آپ کو لا کو سبمٹ کرے، لا حوالے کرے. وہ اس قابل بھی نہیں اپنے آپ کو گوارا سمجھتے. اس سے بہتر تو پھر نواز شریف صاحب ہے جو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کے لیے راضی تو تھے نا، آئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں گرفتاری دوں گا اور یہ ساری چیزیں. اب بات کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سزا کیا ہے. لیکن اگر آپ نیگلیجنٹ اور ریش ڈرائیونگ کر رہے ہو تو دیت کے ساتھ ساتھ اگر کورٹ کو لگتا ہے کہ آپ نے واقعی ریش ڈرائیونگ کی ہے تو اس بندے کی سزا 10 سال تک اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے. پر یہاں پہ یہ اس سے بھی اوپر کا کیس ہے، کیونکہ جب آپ نے 2 بندوں کو کچل دیا تو اس کے بعد تو آپ رک سکتے تھے نا. تو یہاں پہ
پھانسی یا عمر قید کی تو کوئی یہاں پہ کوئی فی الحال گنجائش نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس تھا. لیکن اس کے علاوہ اس کے لیے بہترین حل ہے کہ وہ دیت دے کے اور جو 5 سے 10 سال سزا ہے وہ کاٹ کے باہر آ جائے. یہ ایک آپ نے اچھی آپشن دی ان کے لیے کہ یہ ایک اچھی آپشن ہے. اور جہاں آپ نے بات کی ہمارے سیاستدان بھی, ناظرین اسی کے ساتھ ہم وائنڈ اپ کی طرف بڑھیں گے کہ کس طرح سے لوگ قانون کو خریدتے ہیں. یہ تو ہم بات کرتے ہیں لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے ہیں کہ کس طرح سے پورا ایک سسٹم لا کو روند رہا ہے اور قانون کو دھکیلتا ہوا آگے جا رہا ہے. اس میں صرف اور صرف عدلیہ کو ہم ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں, لیکن اس میں ہمارا تھانہ کلچر بھی ہے, ہمارے دیگر جتنے بھی ایسے ادارے ہیں وہ سب اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ کس طرح سے ہم انصاف کی جو ایک پرووائڈنس ہے وہ ہم مشکل کر دیتے ہیں اور ہم یہ بنا دیتے ہیں کہ انصاف ملنا مشکل ہے, اس دنیا میں مرنا آسان ہے. میں ناظرین اس کراچی کارساز ٹریفک حادثہ میں سب سے تکلیف دہ بات میرے لیے یہ تھی کہ جو 2 باپ بیٹی جو اس کارساز کے اس ٹریفک حادثہ کے نتیجے میں اپنی جان کی بازی ہار گئے, ان دونوں کے اس لینڈ کروزر کے نیچے کئی خواب بھی کچھ لے گئے. باپ نے کس طرح سے محنت کر کے اپنی بیٹی کو پروان چڑھایا اور اپنی منزل کے بہت قریب تھی, حاصل ہی کر لی تھی اس نے اپنی منزل, کہ اس سے پہلے اس کو اس حادثے کا شکار ہوئی. اور وہ باپ جس نے پاپڑ بیچ بیچ کر اپنی بیٹی کو پروان چڑھایا, اسے اپنی بیٹی کو اس مقام پر دیکھنا نصیب ہی نہ ہوا. ناظرین یہ ہمارے عدلیہ کے نظام کے لیے, ہمارے تھانہ کلچر کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس پر مجھے لگتا ہے ہم سب سوال تو اٹھاتے ہیں لیکن ان سوالوں کے جواب ہمارے اعلیٰ حکام کے پاس بھی نہیں ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو دیجیے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.